डगर पनघट की। एक वक्त हो गुजरा, मेरे अंदर आशुफ्ता सरी के सरिये धंसे हुए थे। मैं हर नौ चंदी जुमेरात सियालकोट से पैदल जलालपुर जट्टा बरास्ता गुजरात जाया करता था। वहां बरहना पैदल पहुंचने की मुतअद्दिद वजूह थीं, जिनमें एक बड़ी वजह मेरे जुनून आवारगी की तस्कीन थी। पानी चाहिए हो तो पनघट तक खाली गागरिया उठाए हुए पहुंचना, तवाज़ुन कायम रखते हुए सलामती से वापस आना कि एक कतरा टपके न छलके। राह रास्ता की हर नौ की मखलूक से ताल्लुक तराजू करना और हर गांव पे एक नाम का विर्द करना। गुरबा गांव का एक मखसूस वजीफा, गुरबा यानी बिल्ली को कहीं भी छोड़ाओ, वो वहां से हर तौर वापस अपने घर आएगी। गुरबा गांव वजीफे में भी घर, घाट और गुरबा का खेल दोहराया जाता है। जलालपुर जट्टा गुजरात से चंद मील दूर एक पुरानी बस्ती है। रास्ते में एक नीम सा नाला भी पड़ता है। नाम से जाटों का हवाला मिलता है, जबकि मैंने वहां किसी बाअमल जाट को नहीं देखा। खुड्डियां देखी और इन पे बैठे ठुक ठुक काम करते हुए मुस्ताद कारीगर, जो इंतहाई नफीस कपड़ा बुनते थे। इन कारीगरों में एक चकारा सा बांकीला सजीला कारीगर मेरा रूहानी उस्ताद से कहीं ज्यादा मेरा दोस्त था। निगाह हीरे की और बाल सोने के। वो कच्चे शंगरफ और सफेद तूतिए से बना हुआ था। चेहरे पे चांदी की चमकी और कहीं कहीं कुंदन के कोके भी टिके हुए थे। तिल चिट्टे मुहासे मोती स्याह ही नहीं, सुर्ख भी होते हैं। कुदरत चेहरे मोहरे नए नक्श के हिसाब किताब से इन्हें सजाती है। यानी ये साहिब नजर भी कुदरत के उन खासा में से थे, जिन्हें महज कहीं जन्म नहीं दिया जाता, बल्कि बना सवार और खसूसी तैयारी दे दिलाकर कहीं उतारा जाता है। मेरी इब्तदाई अमली रूहानी तालीम में मेरी चाची, मियाँ जी संगला वाले, हाफिज बाउटरेन और इस चकारे जोलाहे का नुमाया हिस्सा रहा। इन हस्तियों के अलावा एक हस्ती और भी थी, क्रिश्चियन एलेक जोसेफ, जिसका जिक्र आगे आएगा। जलालपुरी जुलाहे उस्ताद ने मुझे सुझाया कि गुजरात मलूक वालों की बस्ती है और जलालपुर जट्टा सलूक वालों की। राह सलूक पे पैदल सफर होता है, फिर एक वक्त आता है कि महज दो गांव चलने से ही मंजिल सामने आ जाती है। दरवेश के लिए कायनात अढ़ाई कदम वाली बात भी शायद यही है। पैदल चलने से जो मुशाहिदात और तजुर्बात और फिर मतालिब और असरार खुलते हैं, वो पाबाए रकाब होकर समझ में आ ही नहीं सकते। मेरी मोटी समझ में देर से आया कि इस तरह जमीन और मिट्टी से आशना होना भी होता है। मुझे 17 बरस तक पाबरहना गरम सर्द ऊंची नीची नरम पथरीली जमीन मिट्टी पे चलवाया गया। इंसान जब तक मिट्टी के साथ मिट्टी ना हो जाए तो वो इसकी अक्सरियत समझ सकता है और न इसके ज़र्रात के सीनों में छुपे हुए असरारों से शनासाई हासिल कर सकता है। आफाकियत की इफलाकियत और दरवेशी फ़कीरी की तहज़ीबियत और अखलाकियत भी इसी मिट्टी और ज़मीन से हासिल और समझी जाती है। उस वक्त के कोहलों की कच्ची घानी सी उमरिया में ये हिकमती राज बिल्कुल समझ में नहीं आया था कि सियालकोट के इलाका बारह पत्थर से अगोकी, संबड़ियाल, बेगोवाल, वजीराबाद और फिर गुजरात के रास्ते मुझे पैदल और पाबरहना जलालपुर जट्टा पहुंचने का हुक्म क्यों दिया गया था, जबकि मुझे कमालपुर खटीका भी जूतों समेत नाला ऐक के ऊपर से तांगे या बस के जरिए बरास्ता बाबे दी बेरी भेजा जा सकता था। सियालकोट बारह पत्थर ईसाइयों की बहुत बड़ी बस्ती है। खूबसूरत सा चर्च और प्यारे प्यारे श्याम रंगे क्रिश्चियन कम्युनिटी सेंटर। एक खूबी ये कि इधर अक्सरियत पढ़े लिखे महजब ईसाइयों की है, जो ज़्यादातर तबलीगी, मिशनरी और तालीम व तदरीस से वाबस्ता हैं। यहाँ का सुकूनती एलेक जोसेफ नामी एक लड़का, जो मेरे कॉलेज का स्टूडेंट था, मेरा खुदा वास्ते का दोस्त था। हाँ, दुश्मनी की तरह कोई दोस्ती भी खुदा वास्ते की होती है। वो अक्सर कॉलेज से फारिग होकर मुझे तलाश करता हुआ कॉलेज रोड के कब्रिस्तान में पहुंच जाता था। अगर मैं सियालकोट में मौजूद होता तो 90% मेरा इधर मौजूद होने का इम्कान होता। यहाँ कब्रिस्तान की बेरियों के सेव वेर, रंगत, हुजम और मज़े में बेमिसाल थे। पास ही शिया मिस्त्रियों का मंडवा और बाजार हुस्न। यहाँ गंदे नाले के ऊपर एक छोटी सी कोठड़ी के दरवाजे पे खड़ी एक स्याह रू भैंगी सी कंजरी हम शरारती आवारा गर्दों की ब्लैकमेलिंग का निशाना बनी रहती। हम उसे बेपनाह दिक्क करते थे, मगर वो ऐसी गुम गिल की बनी हुई थी कि खंदा पेशानी से ना सिर्फ हमारी ज्यादती बर्दाश्त करती,
بلکہ کچھ دے دلا ہماری مٹھی بھی گرم کرتی۔ خدا جانے وہ کون تھی، کہاں سے آئی اور کن کن حالات میں یہاں پڑی ہوئی تھی۔ پرانی دونی سا چکور چہرہ، چپٹا ناک، تنگ ماتھا، دھسی ہوئی چنی سی آنکھیں اور ستم بالائے ستم کہ بائیں والی آنکھ ایسی بھینگی کہ وہ بیک وقت دو مختلف سمتوں میں دیکھتی ہوئی محسوس ہوتی۔ چونکہ چھاؤنی قریب تھی، اس لیے فوجیوں کے لیے یہ گندے نالے والا علاقہ ریڈ ایریا تھا۔ سویلین کپڑوں میں ملبوس اکثر فوجی ملٹری پولیس کے ہاتھوں پکڑے جاتے۔ اس ریڈ ایریا میں اور بھی کمرے کوٹھریاں تھیں جدھر بہت سی جسم فروش عورتیں تھیں جو خصوصی طور پہ رات کو سج سور کر چراغوں کی روشنی میں اپنے اپنے دروازے پہ کھڑی دعوت گناہ دیتی تھیں۔ یہ کار عیش و نشاط سورج غروب ہونے کے بعد ہی طلوع ہوتا تھا کہ یہ تخم ترب و تلظر رات کی تاریکی ہی میں پھلتا پھولتا ہے۔ دن کی روشنی یا شام کے دھندلکے میں وہی کسبیاں کسب کے لیے کھڑی ہوتی جو دھندے میں مندی ہوتی۔ ٹھیکیدار یا نائکا کی جیب اور اپنا پیٹ بھرنے کے لیے انہیں اوور ٹائم بھی لگانا پڑتا تھا، یا پھر ایسی کسبیاں جو شکل و صورت ادکاٹھ میں ماٹھی یا کسی جسمانی دماغی عارضہ میں مبتلا ہوتی۔ وہ بھڑکیلا لباس، شوخ میک اپ اور اپنے دیگر عیب چھپا کر مجبور فوجیوں، دیہاتیوں اور ایسے تھوڑے ہوئے بھاروؤں کے لیے کھڑا ہونا پڑتا تھا جو رات کا انتظار نہیں کر سکتے تھے۔ یہ ہمارے والی بھی ایسی ہی غریبنی مسکینی سی تھی۔ ہمارا اس سے ایک خاموش سا معاہدہ تھا۔ وہ ہر بھارو کٹنے کے بعد پیسہ 2 پیسے بطور جگہ ٹیکس ہماری جانب اچھال دیتی اور ہم دھیلا دمڑی آپس میں تقسیم کر لیتے۔ اگر وہ کبھی ادھار پہ چلی گئی ہوتی تو ہم پھر سارا دن اسے دھندا نہیں کرنے دیتے تھے۔ اس کا بے کھٹکے کا دروازہ کھول دیتے، روڑا پتھر اچھال دیتے، اس کا باہر پڑا ہوا کانے کا موڑھا گندے نالے میں دھکیل دیتے۔ وہ ہم سے عاجز تو ضرور تھی، مگر شاید ہم ہی تھے جو اس سے ایک تعلق بھی جوڑے ہوئے تھے۔ وہ جانتی تھی کہ محض 2 4 پیسوں کے لیے اس سے جڑے ہوئے ہیں، اور شاید یہی جڑت اسے اپنی بیکار سی زندگی سے جوڑے ہوئے تھی۔ اس ایلک جوزف کی دوستی بھی اسی طوائف کی بخشی ہوئی تھی۔ ہوا یوں کہ ایک دن میں سخت تھوڑا ہوا تھا۔ شیوں کے سینما میں گیتا نظامی کا زندہ شو تھا۔ وہ تازہ تازہ بمبئی سے آئی تھی۔ ساتھ ممتاز، شانتی اور ولی صاحب بھی تھے۔ میں یہ شو دیکھنا چاہتا تھا۔ اب اگر کوئی فلم ہوتی تو میں دھکم پیل کر کے گھس جاتا، مگر زندہ شو تھا۔ داخلے کا سارا انتظام دوسروں کے ہاتھوں میں ہوتا ہے۔ بہت سر مارا کہ کہیں سے 2 4 آنے ہاتھ لگ جاویں، مگر نہیں۔ کوشش بسیار کے باوجود جب کوئی در دولت کھلتا دکھائی نہ دیا تو آخری ٹرائی کے طور پہ اس بے سر و سامان غریبنی کا بے کھٹکے کا دروازہ نظر آیا۔ میں اپنے طور ہی ادھر نکل آیا تھا۔ دوپہر کا وقت، شو 3:30 بجے شروع ہونا تھا۔ 2 2.5 گھنٹے باقی تھے۔ گرمی اور تیز دھوپ سے بچتا ہوا میں اس کی کوٹھڑی کے سامنے شیشم کے پیڑ کے نیچے آ کھڑا ہوا۔ دیکھا تو دروازہ بھیڑا ہوا تھا، مطلب کہ اندر کوئی بھارو کٹ رہا ہے۔ دل کو کچھ ڈھارس ہوئی کہ 2 4 بھارو بکرے اگر مزید ادھر آ گئے تو اپنی دونی چونی پکی۔ آس بندھتے ہی میں پیڑ سے پشت ٹکا کر نچنت کھڑا ہو گیا۔ 5 10 15 منٹ بعد بھی جب دروازہ نہ کھلا تو تشویش لاحق ہوئی۔ اللہ خیر، اللہ رکھے نکل نہیں رہی۔ دروازہ بند ہے، کہیں کوئی پینڈو ہی نہ گھسا ہوا ہو۔ جیسے وہ کہتے ہیں کہ مارنے سے کہیں زیادہ گھسیٹنا برا ہوتا ہے، اسی طرح اکثر پینڈو بھی اچھا بھلا سیدھا کام کہیں نہ کہیں حماقت دکھا کر الٹا کر دیتے ہیں۔ مزید 10 منٹ جب اور بیت گئے تو بڑے بڑے وسوسے سر اٹھانے لگے۔ کہیں گزر ہی نہ گئی ہو، بیمار ہی نہ پڑ گئی ہو، یہ نہ ہو، وہ نہ ہو گیا ہو۔ دائیں طرف کچھ دور سینما بھی دکھائی دے رہا تھا۔ عجیب حالت تھی کہ ناگاہ سامنے اللہ رکھی کا دروازہ کھلا اور ایک سانولا سا نوجوان بڑے اعتماد سے باہر نکلا، جیسے وہ گھر کا کوئی سامان لینے جا رہا ہو۔ پیچھے اللہ رکھی بھی دکھائی دی۔ یہ نام ہم نے اسے اپنے طور دے رکھا تھا۔ جو اس سے کچھ کہہ سن رہی تھی، اس کا بھی انداز کچھ یوں ہی تھا جیسے تاکید کر رہی ہو، بڑی بڑی پکی پکی بھنڈیاں نہ لانا، ٹماٹر زیادہ پکے یا زیادہ کچے بھی نہ ہو، تازہ تازہ دھنیا اور شملے کی مرچ لانا نہ بھولنا۔ میں نے دیکھا کہ وہ میری جانب اشارہ کرتے ہوئے بھی اسے کچھ کہہ رہی تھی۔ وہاں سے نیچے اترتے ہی یہ پینٹ شرٹ میں ملبوس بانکا سا نوجوان میری جانب بڑھا۔ میں بھی کلچ دبائے، پہلا گیئر ڈالے، بریک کھولے تیار کھڑا تھا کہ شاید اللہ رکھی نے
अपने इस बंदे से मेरी ठुकाई का प्रोग्राम बनाया हुआ है। मेरे भागने के तेवर भांपते हुए उसने जरा दूर ही से मुस्कुराते हुए कुछ देने के लिए हाथ बढ़ाया। मैंने देखा कि उसके हाथ में 1 रुपए का गिरा बहा सिक्का बाहर दिखाई दे रहा था। रुकूं कि भागूं, कहीं मुझे पकड़ने की कोई चाल ही ना हो। 1 रुपए का सिक्का, इतनी बड़ी रकम। मैं सोचता ही रह गया। और वो मेरे सर पे खड़ा था। कुछ लोग दूर से अच्छे दिखाई देते हैं, पास पहुंच जाएं तो पुलिस वाले लगते हैं। और कुछ ये यूं भी कि फासले से फालतू दिखाई देते हैं, करीब आ जाएं तो कीमती से निकल आते हैं। ये भी ऐसा ही था। मामूली कस्बे की कोठड़ी से निकलने वाले के चेहरे पे ना तो अर्के इंफाल था, खजालत, और ना हरामकारी की लानत का कोई साया। साफ सुथरा, लॉन्ड्री के धुले तौलिए की तरह निखरा हुआ चेहरा, मन भावनी सज्जल से मुस्कुराहट लिए वो मेरी आंखों में इब्रानी जुबान का मोहब्बत और मुरव्वत भरा कोई अब्दी गीत लापती आंखें उतारे खड़ा था। जब तरफैन आंखें महव गुफ्तगू हों तो नुतक की नफीरी बेसुरी पड़ जाती है। जुबानी कलाम और निगाहों की गुफ्तगू में बड़ा तफावत होता है। कलाम अपना माफी ज़मीर बयान करने के लिए अल्फाज व बयान का मोहताज ठहरा। वो दिमागी अकली ज़राए से सूदो ज़यां का हिसाब लगा के गोशवारे पेश करता है। नजरिया, जरूरत, गलू, मसलहत, पसोपेश, हजार हीलों वकीलों से काम लेता है, लेकिन आंखें ऐसे बूदे वसीलों से एहतराज करती हैं। आंखें कल्बी बातनी कैफियत के मजहर होती हैं। नुतक़ ज़राए वसीले हजारों, लेकिन बसरी तरीक़े गुफ्तगू हर जा एक सा ही होता है। और फिर मोहब्बत की तो कोई जुबान होती ही नहीं। कौन कहता है मोहब्बत की ज़बां होती है? ये हकीकत तो निगाहों से बयां होती है। मैंने झटका लेकर खुद को इस जादूगर की निगाहों की नदी में डूबने से बचाया, वरना वो तो मुझे ले दे बैठा था। अचानक वो 1 रुपए का सिक्का मेरी जानिब बढ़ाते हुए बोला, तुम्हारे लिए ये पैसे हैं। उसके हाथ में रुपए का चमकता हुआ रुपया देखकर मैंने हड़बड़ाते हुए पूछ लिया, मेरे लिए? तुम मुझे ये क्यों दे रहे हो? वो पलट कर अल्लाह रखी को देखते हुए बोला, उसने दिए हैं कि मेरे भाई को दे दो। उसे आज कुछ ज्यादा पैसों की जरूरत है। भाई के अल्फाज सुनकर मेरे कानों में जैसे किसी ने सुर्ख अंगार सी सलाइयां उतार दी हों। मैंने गुस्से से पीले होते हुए कहा, इस कंजरी को मुझे भाई कहने की जरूरत क्यों कर हुई? हल्की सी चपत मेरे गाल पे रसीद करते हुए कहने लगा, कम से कम तुम्हें तो ऐसा नहीं कहना चाहिए। बहुत गंदी बात मेरे मुंह से खुद ब खुद निकल गया। और तुम बहुत अच्छे हो जो उसके कमरे से निकले हो। वो चंद सानिये मानीखेज नजरों से मुझे घूरता रहा, फिर बोला, तुम्हें यह भी नहीं कहना चाहिए। इतना कहकर वो ड्रामा वाले चौक की जानिब चल दिया। यकमुश्त रुपया मिलने की हैरत और खुशी अपनी जगह, मगर उस कंजरी का भाई कहना और उस पे मुस्तजाद इस पल्ले ना पड़ने वाले नौजवान की भेद भरी गुफ्तगू ने मुझे सिल पत्थर कर दिया था। मैं उसे जाते हुए देखने लगा। वो शीयों के मंडवे को क्रॉस कर गया था। ऐसे ही मेरी नज़र सिनेमा के बाहर लटके हुए गीता निजामी के जिंदा प्रोग्राम वाले होर्डिंग्स पे पड़ती है, जो इस सारी खुशी और बदमज़गी की असल वजह थे। रुपया का सिक्का मेरी मुट्ठी में सपोलिये के माने दबा हुआ था कि दबाव कम होते ही मुझे डस लेगा। मैं अल्लाह रखी की कोठरी की जानिब तकने लगा, मगर वो वहां मौजूद नहीं थी। दरवाजा भिड़ा हुआ था। शायद कोई बाहरों आ गया था या फिर अपने किसी काम से अंदर गई थी। इसी तजब्जुब में फंसा सोच रहा था कि अब क्या करना चाहिए। हैरत, गैरत, मोहब्बत और नफरत की दलदल में फंसा हुआ इंसान शऊर की पहुंच में कम और लाशऊर की दस्तरस में ज्यादा होता है। मैं लाशऊरी तौर पे उस फितना तोज नौजवान के पीछे चल दिया। मैंने उसे स्टेशन के सामने माझे के सराय के पास जा लिया था। भाई, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। उसे शायद यही हरबा आता था कि वह मुकाबिल को सांप की तरह आंखों से बेबस कर दे। मेरी आंखों में अपनी निगाहों से चोबे मारते हुए जवाब दिया, मुझे 4:30 बजे चर्च में एक जरूरी मीटिंग अटेंड करनी है। मेरे साथ चलते आओ, बातें भी होंगी और मैं वक्त पे पहुंच भी जाऊंगा। यही मुझे पहली बार अंदाजा हुआ कि ये नौजवान क्रिश्चियन है। तुम किस चर्च में जाओगे? 12 पत्थर वाले बड़े चर्च में। मैंने उसके पीछे लपकते हुए कहा, इतनी दूर? यहाँ से टांगे पे बैठ जाते हैं। वो अपनी धुन में चलते हुए बोला, मुझे जमीन और मिट्टी पर चलकर सुकून और सकत हासिल होती है। टांगे हों तो टांगे पे बैठने का क्या माना? मजीद पूछने लगा,
ہارس پاور جانتے ہو کیا ہوتی ہے؟ گھوڑے جیسی طاقت۔ اور گھوڑے کو یہ طاقت اس لیے حاصل ہوتی ہے کہ وہ کسی ٹانگے پہ نہیں بیٹھتا کہ جس کے آگے کوئی احمق انسان جتا ہوا ہو۔ انسان ہو یا جانور، چوپایا، پیڑ، پودے، پہاڑ، یہ فطری توانائی پاؤں جڑے کے ذریعے زمین، مٹی اور عقل لطیف اپنے سر چوٹی سے آسمان اور فضا سے حاصل کرتے ہیں۔ میں نے پہلی بار اپنے اس دوست اور استاد سے زمین اور مٹی کی برکات اور حکمات کے فلسفے کو سنا اور سمجھنے کی اپنی سی سعی کی۔ وہ مجھے کشا کشا لیے کچہری کی جانب بڑھ رہا تھا اور میں اس کے پیچھے کسی ایسے ڈھیٹ بھکاری کی طرح لپک رہا تھا جیسے کوئی موٹی بھیک ملنے کی توقع ہوتی ہے۔ دیکھنے میں وہ لمبے ہاتھ پاؤں والا، عمر میں بھی 10 12 برس بڑا اور تیز گام بھی تھا۔ کچہری کے پاس پہنچ کر مجھے اس سے بات کرنے کی گنجائش ملتی محسوس ہوئی۔ میں نے سہمتے ہوئے پوچھ لیا، آپ بڑے پڑھے لکھے، شریف اور مذہبی دکھائی دیتے ہیں، پھر بھی آپ برائی کرنے کنجریوں کے ہاں جاتے ہیں؟ وہ میری بات پہ چلتے چلتے یوں رکا جیسے ایمرجنسی بریک لگانے پہ گاڑی رک جاتی ہے۔ اس کی آنکھوں میں ایک کوندا سا لہرایا، چہرے پہ کئی رنگ ابھرے ڈوبے، پھر قدرے شانت لیتے ہوئے گویا ہوا، بھائی، تم نے مجھے یا اسے کسی قسم کی برائی کرتے ہوئے دیکھا؟ میں لاشعوری کی کیفیت میں تھا، منہ سے کچھ پھوٹنے کے بجائے نفی میں سر ہلا کر جواب دیا، تمہاری ٹانڈوں سے ٹانگیں اس لیے سوکھی سی ہیں کہ تم زمین اور مٹی سے براہ راست تعلق کم رکھتے ہو۔ تمہیں دھرتی ماں کا دودھ مناسب مقدار میں نصیب نہیں ہوتا۔ انسانوں، درختوں، پودوں کو ان کی مطلوبہ توانائی جڑوں اور پیروں کے ذریعے زمین سے ملتی ہے۔ پھر یہ قوت تمام جسم میں پھیلتی ہے، اوپر سر تک پہنچتی ہے۔ اسی طرح اس میں دماغی، ذہنی بالیدگی پیدا ہوتی ہے۔ ذرا غور کرو، سر دماغ میں طاقت ہوگی تو بندے کی عقل، سوچ، سمجھ اور روزمرہ کے رویوں میں مثبت طرز عمل پیدا ہوگا۔ اس طرح وہ محض آنکھوں اور اوپر سے دماغ سے ہی کام نہیں لے گا، بلکہ باطن کی آنکھ اور روحانی برکات سے بھی آگاہی حاصل کرے گا۔ میں شرمندگی سے آنکھیں جھکائے زمین میں گڑا جا رہا تھا۔ یہی مجھے احساس ہوا کہ زمین میں ہیرے جواہرات، پانی، تیل، گیس اور دیگر معدنیات، نباتات و جمادات جیسے خزانے کیوں کر چھپے ہوتے ہیں۔ دنیا کی ہر بیش قیمت چیز اس کی کوکھ سے برآمد ہوئی۔ ہر بڑا درخت، ٹاور، مینار، گنبد، عمارات، اہرام و حرم، تجربہ گاہوں، عبادت گاہوں کی بنیادیں، جڑیں اسی زمین کے سینہ میں گڑی ہیں۔ ہر بڑا انسان اسی سے اٹھا اور اسی میں لیٹ جاتا ہے۔ دیکھے تو انسان بیک وقت کئی جہتوں میں دیکھنے، سننے، سوچنے اور دیگر بہت سارے کام سر انجام دینے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ میں اس کے ساتھ چل بھی رہا تھا، سن بھی، اور اپنے اندر کہیں الجھے ہوئے تانے بانے بھی بن رہا تھا۔ زمین اور مٹی کے بارے اس کی ایسی باتیں سن کر میں زمین پہ یوں سنبھل سنبھل پاؤں دھر رہا تھا جیسے اس پہ خارے مغیلاں بچھے ہوئے ہوں یا پھر میرے پاؤں کے چھالے پھوٹنے کو ہوں۔ میرے دل میں سما رہی تھی کہ ایسے مادر مہربان پہ پاؤں سے نہیں، سر کے بل چلنا چاہیے۔ اسی قحط، سنت، بوجھت اور کھوجت میں ہم 12 پتھر آ لگے تھے۔ 12 پتھر بھی عجیب سا نام ہے۔ یہ شاید شہر سے باہر چھاؤنی کی حدود کی اصطلاح میں استعمال ہوتا ہے۔ اسی 12 کے عدد میں چند اور بھی، مثلاً 12 ربیع الاول، 12 مسالے، 12 مہینے، 12 باٹ، 12 امام، 12 برج، 12 من کی دھوبن، 12 بنکی، 12 بجے سکھوں والے، 12 مولا، 12 دری، 12 انچ، 12 ابھرن، 12 دروازے، 12 سنگا، 12 بور، 12 ماشے، 12 ماسی، 12 کوہ، 12 بچے مادہ خنزیر کے، 12 گوٹ۔ اپنی حدود میں داخل ہوتے ہی اس نے گھڑی پہ وقت دیکھتے ہوئے مجھے کافی پینے کی دعوت دی۔ ہمارے بچپن میں چائے بھی بہت کم استعمال ہوتی تھی، جبکہ کافی، چاکلیٹ بہت اوپر کے مشروب تھے، جو نہ تو آسانی سے دستیاب تھے اور نہ ہی ان کے پینے والے عام۔ یہ ایک خاص سدھا اور پڑھے لکھے لوگوں کے لیے تھا۔ اس کے منہ سے کافی کا نام سن کر میں اور بھی مرعوب ہو گیا کہ یہ تو اونچی سطح کا بندہ ہے۔ اس کا چھوٹا سا گھر عام گھروں سے خاصا مختلف تھا۔ وکٹورین سٹائل کا صوفہ سیٹ، پرانی وضع کا پیانو، اسپینش گٹار، مہاگنی کا بنا ہوا یسوع مسیح کا مجسمہ، پرانی شراب کی بوتلوں میں منی پلانٹ کی بیلیں، فرش پہ کارپیٹ، بیڈ سیٹ اور کھانے کا ٹیبل،
میں دیکھ دیکھ مرعوب سا سوچنے لگا، ایسے پڑھے لکھے کرسچن ہم عام لوگوں سے کس قدر مختلف ہوتے ہیں۔ گویا ایک عام سا گھر تھا، اندر کا گھریلو سامان کچھ ایسا شاندار اور قیمتی نہ سہی، لیکن قرینہ اور سلیقہ ہر ایک چیز سے ٹپک رہا تھا کہ مکین اچھے ذوق والے اور پڑھے لکھے ہیں۔ بغلی دروازے پہ لٹکی کانچ کے موتیوں کی لڑیاں چھنکیں، اندر سے چھوٹی سی ٹرے میں کافی کے کپ دھرے ایک لڑکی برآمد ہوئی۔ میری تو چیخ نکلتے نکلتے رہ گئی، دماغ جیسے جم گیا اور جسم پتھر سل ہو گیا۔ آنکھیں پھاڑے اسے دیکھ رہا تھا اور وہ بھی تکتے ہوئے ہلکے سے مسکرائی، ٹرے میز پر رکھ کر واپس چلی گئی۔ مجھے یوں ہکا بکا دیکھ کر اس جوان فہم و ذکا نے اپنے ہاتھ میرے کندھے پہ رکھتے ہوئے پوچھا، کافی بلیک پیو گے یا دودھ کے ساتھ لوگے؟ اس سے پیشتر میں نے محض ایک بار کہیں کافی پی ہوگی، عجیب سے دھویں دھویں ذائقے والی کافی، جیسے کسی نے حقے کا پانی ملتانی مٹی میں گھول کر کپ میں ڈال دیا ہو۔ زبردستی کے دو چار گھونٹوں کے بعد میں نے کافی سے توبہ کر لی تھی۔ یہ تو بعد میں معلوم ہوا کہ میزبان کے ہاں مشروب اس کے سٹیٹس کے مطابق ہوتا ہے، ٹھنڈے گھڑے کا پانی، گڑ شکر کا شربت، چاٹی کی لسی، چائے، کافی، سوڈا واٹر یا پھر بیئر، وسکی، وائن وغیرہ۔ بجائے کہ میں اس کے سیاہ و سفید کافی والے سوال کا کوئی جواب دیتا، اسے بٹ بٹ دیکھنے لگا۔ وہ بھی اس لڑکی کی مانند مسکراتے ہوئے بولا، تم تو شاید کوئی جواب نہ دو گے، تم بے سمجھے سوچے سوالات کرنے کے عادی ہو۔ میرے حساب سے تمہیں لائٹ کافی، ملک وتھ شوگر لینی چاہیے۔ نئے نئے کافی پینے والے کے لیے یہی نسخہ مناسب رہتا ہے، اور جب وہ کافی پہ لگ جاتا ہے تو پھر اسٹرانگ، وداؤٹ شوگر اینڈ ملک۔ تمہیں شاید پتہ نہ ہو، کافی میں کافی مقدار کیفین کی بھی ہوتی ہے، جس کا لطف نیٹ پینے میں ہی آتا ہے۔ میں نے سامنے شیشے کی الماری میں شراب کی بوتلیں اور کرسٹل کے گلاس دیکھتے ہوئے پوچھا، اور نئے نئے شراب پینے والے کے لیے کیا مناسب ہوتا ہے؟ وہ مڑ کر پیچھے الماری کی جانب دیکھتے ہوئے بتانے لگا، کرسمس قریب ہے، پاپا اپنے کوٹے سے کچھ بچا کر کرسمس سیلیبریٹ کرنے کے لیے سٹاک جمع کر رہے ہیں۔ ویسے شراب کے مقابلے میں مجھے بلیک کافی اچھی لگتی ہے، گو ہوتی کم بخت دونوں تلخ ہیں۔ تم نے میری بات کا جواب نہیں دیا کہ نئے شراب پینے والے کے لیے پینے کا کیا طریقہ اختیار ہونا چاہیے۔ وہ لمبی سی ہوں کرتے ہوئے بتانے لگا، اسے 10% الکوہل کے ساتھ 90% سوڈا یا جنجر واٹر لینا چاہیے۔ میں کبھی کبھی ڈرنک پارٹیوں میں اسی پرسنٹیج سے گزارا کر لیتا ہوں۔ گھڑی دیکھتے ہوئے کہنے لگا، میں ٹھیک 15 منٹ بعد تمہیں گڈ بائی کہوں گا۔ جیسے کہ میں تمہیں بتا چکا ہوں کہ مجھے چرچ ایک ضروری میٹنگ میں پہنچنا ہے۔ اور ہاں، تم نے اپنا نام تو بتایا ہی نہیں۔ میرا نام ایلک جوزف ہے۔ نام سے ظاہر ہے کہ میں کرسچن ہوں۔ یہ ہمارا چھوٹا سا گھر ہے۔ میں مرے کالج میں سیکنڈ ایئر کا اسٹوڈنٹ ہوں۔ اب تم جلدی سے اپنے بارے میں بتاؤ، نام، کلاس اور گھر وغیرہ۔ اب میں شروع ہوا۔ محمد یحییٰ خان نام ہے۔ تمہاری کالج سے ٹھیک 5 منٹ کے فاصلے پہ کالج روڈ کے چوک میں سامنے میرا گھر ہے۔ اسکول یا پڑھائی سے تعلق ہوتا تو میری ملاقات تم سے شاید نہ ہوتی۔ میں لانتی قسم کا آوارہ گرد، بگڑا ہوا لڑکا ہوں۔ گھر باہر کہیں بھی میری شہرت اچھی نہیں۔ تم نے دیکھ لیا کہ میں طوائفوں کو دیکھ کر کے ان سے پیسے اینٹھتا ہوں، فلمیں دیکھتا ہوں، سگریٹ پیتا ہوں، گھر باہر کہیں بھی داؤ چلے تو چوری بھی کر لیتا ہوں۔ مسجدوں مزاروں سے تیل، نذرانے اور پیسے اڑانا بھی میرا مشغلہ ہے۔ بس ایک کام ابھی تک نہیں کیا، یا شاید میں ابھی اس کے اہل نہیں، یہی وہ کام جو تم سر انجام دینے اس بازار گئے تھے۔ اور ہاں، یہ سمجھاؤ کہ وہ جس کے کمرے سے تم آدھے گھنٹے بعد نکلے تھے، وہ یہاں ہم سے پہلے کیسے پہنچ گئی؟ جب وہ کافی لے کر یہاں داخل ہوئی تو میں نے اسے پہچان لیا تھا۔ وہ خاموشی اور تحمل سے میری کڑوی کسیلی سنتا رہا۔ نہ کوئی چہرے کا زاویہ بگڑا، نہ آنکھوں سے چنگاریاں نکلی، اور نہ ہی کچھ اچھا برا کہا، جبکہ اس کا رد عمل تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ وہ مجھے اٹھا کر باہر پھینکتا یا کم از کم وہاں سے چلے جانے کو کہتا۔ مگر ایسا کچھ نہیں ہوا، بلکہ بڑی محبت سے کہنے لگا، میرے جانے کا وقت ہو چکا ہے، آؤ میں تمہیں ٹانگے پہ بٹھا دیتا ہوں، پھر جلد ملاقات ہوگی۔ میں نے اٹھتے ہوئے اس کا دیا ہوا روپیہ کا چمکتا ہوا سکہ وہیں کافی کی ٹیبل پر رکھتے ہوئے کہا، اس لڑکی کو واپس دے دینا اور کہنا آئندہ اب تمہیں کوئی دق نہیں کرے گا۔ 2 روز بعد حسینہ چھولیاں والا، جو مری کالج کے باہر آلو چھولوں کی ریڑھی لگاتا تھا، مجھے چوک میں سر راہ مل گیا۔ اوئے خان،
کالج کا ایک عیسائی لڑکا تمہارے بارے میں مجھ سے پوچھ رہا تھا۔ وہ شاید تمہارے گھر بھی آیا تھا، مگر تم اسے ملے نہیں۔ کیا بات ہے؟ کوئی واردات تو نہیں ڈالی؟ میں نے حسینے سے پوچھا۔ کیا وہ ہر روز تمہارے ہاں چھولے کھانے آتا ہے؟ ہاں، بڑا بیبا بچہ ہے۔ جب کلاس نہیں ہوتی وہ میرے پاس ضرور آتا ہے۔ دوسرے روز میں حسینے کے پاس آ کھڑا ابلے ہوئے آلو چھیلنے میں اس کا ہاتھ بٹا رہا تھا کہ ایلک پہنچ گیا۔ آتے ہی مجھے ڈانٹنے لگا، یار تمہاری تو تمہارے گھر میں بھی کوئی عزت نہیں۔ 2 روز ہوئے تمہیں تلاش کرتا ہوا تمہارے گھر پہنچا، تیری امی دروازے پہ آئی، میں نے تمہارے بارے میں دریافت کیا، چھوٹتے ہی کہنے لگی، پتر کچھ لینا دینا ہے تو اسی کو پکڑو، ہم بالکل ذمہ دار نہیں، آئندہ یہاں مت آنا۔ وہ گھر بھی اپنی مرضی سے آتا ہے، پتہ نہیں کہاں کھے کھاتا رہتا ہے۔ بھائی، انسان کم از کم اپنے گھر تو کچھ عزت بنائے رکھتا ہے۔ میں نے تو تمہیں پہلے دن ہی اپنے بارے سب کچھ کلیئر کر دیا تھا، جبکہ تم نے مجھے ٹال دیا تھا۔ معنی خیز نظروں سے مجھے گھورتے ہوئے کہنے لگا، آؤ ریل کی پٹڑی پر بیٹھ کر گپ شپ کرتے ہیں، میرے باقی کے پیریڈ خالی ہیں۔ ریل کی لائن، محض گپ شپ کرنے کے لیے کیا اس سے بہتر اور کوئی جگہ نہیں ہو سکتی؟ ہو سکتی ہے، پر ہر بات ہر جگہ پہ نہیں کی جا سکتی۔ بات کچھ بھی ہو، وہ اپنا ایک موڈ مزاج رکھتی ہے۔ کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو چلتے پھرتے بھی کی جا سکتی ہیں، جیسے اس دن ہم چلتے چلتے بے نمبری ہی چھوڑتے جا رہے تھے۔ اور کچھ ایسے بھی گفتگو کے سلسلے جنہیں سر انجام دینے کے لیے وقت کی نبض ٹٹولنی پڑتی ہے، جگہ کے نیچے کی جنبش، اوپر آسمانی آسانیاں، اور ہاں، کچھ مسئلے دن کے اجالے یا رات کی تاریکی کے متقاضی بھی ہوتے ہیں۔ لیٹ بیٹھ اور کھڑے ہو کے بھی چند منزلیں طے ہوتی ہیں۔ کچھ یوں گفت و شنید بھی ہوتی ہے جو درختوں کی چھاؤں یا سوکھے کاٹھ پہ بیٹھ کر ہی کی جا سکتی ہے۔ اسے آپ مٹی پہ بیٹھ کر کریں گے تو نتائج مختلف ہوں گے، لوہے پہ بیٹھ کر یا اسے ہاتھ میں پکڑ کر کرنے والی بات چیت کچھ اور اثر رکھتی ہے۔ مینارے یا پہاڑ کی چوٹی پر پہنچ کر بھی کچھ فیصلے ہوتے ہیں، کنویں، باولی یا قبر میں اتر کر بھی کچھ کہا سنا جاتا ہے۔ لہٰذا آج کی گفتگو لوہے پہ بیٹھ کر کرنے والی ہے۔ یا خدایا، یہ کس نوع کا بندہ ہے؟ بندہ ہے بھی یا کوئی اور مخلوق ہے؟ اتنی چھوٹی سی عمر اور ایسی اٹھان۔ میں ہپناٹائز کیے ہوئے معمول کے مانند اس کے پیچھے چل دیا، اور ہم کانگلے پارک کی بائیں جانب جموں جانے والی ریل پٹڑی پر آمنے سامنے بیٹھ گئے۔